अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम है, और वैसे तो आम दिनों में भी हम सबकी नीड है, लेकिन जब हज का मौका आता है तो ये हमारी ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं कि बस परेशानी में वक्त गुजारते रहते हैं, और जो काम करना चाहिए, जिस पे तवज्जो देनी चाहिए, उस पे तवज्जो नहीं देते। अक्सर औक़ात जब आप देखें कि हज के लिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है? हमारे जहन में ये चीज़ होती है कि हमने कोई रिचुअल्स की तैयारी करनी है, कि वहाँ पे इबादत कौन कौन सी हमने करनी है। लेकिन इसमें ये देखें कि इबादत में भी हम कब उलझते हैं? हम तब उलझना शुरू हो जाते हैं जब हमारी सेहत ख़राब होती है। और अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो लोग हज करने जाते हैं और उम्रा भी करने जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी बीमारियों का डायग्नोसिस ही वहाँ जाके होता है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और वहाँ पे फिर उनको बहुत सारे मामलात से कोप करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कवी मोमिन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कमज़ोर मोमिन से। तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि हमें ओवरऑल अपने आप को एक कवी मोमिन बनाना है। और कवी मोमिन बनने के लिए और हज के लिए ख़ास तौर पे हमने क्या करना है? हमने बाकायदा अपनी सेहत पे काम करना है। आप जब डॉक्टर के पास भी जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि मैंने इस साल हज पे जाना है, तो आपको बड़ी वेग किस्म की डायरेक्शंस मिलेंगी, गाइडलाइन मिलेगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, परहेज़ करें। कोई आपको बता देगा थोड़ा स्टेमिना बिल्ड कर लें, वॉक कर लें, बस दैट्स इट। और हमें एक्चुअली नहीं समझ आ रही होती, हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा वहाँ जाएंगे। और मैंने टिपिकली लोगों को ये कहते सुना है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ही करवा देगा। बिल्कुल अल्लाह का बुलावा है, अल्लाह ताला बुलाते हैं तो हम जाते हैं। आप देखें कि इतने मिरेकुलस किस्म की वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि किसी ने बड़ी प्लानिंग की हुई थी और वो जाया नहीं जा रहा था और एकदम बुलावा आ गया। या ये कि किसी की प्लानिंग नहीं थी, या किसी को लग रहा था कि जी अभी बहुत महंगा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे असबाब बन गए कि आपका हज का प्लान हो गया, इवन उम्रे का प्लान हो गया। तो बात ये कि थोड़ा सा ना हम इसको कैटेगराइज सही तरह से करके सीखें। जब भी हमने हज के लिए जाना है तो हज से पहले क्या तैयारी है, हज के वक्त पे क्या तैयारी है, ड्यूरिंग हज, और फिर वापस आने के बाद हमें क्या करना है। ये तीनों एंगल्स हम कवर करेंगे तो इंशाल्लाह हज के मामलात जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि कोई भी मामला हमारी ज़िंदगी में होता है ना, हम ऐन वक्त पे सोचते हैं अब क्या करें। तो आप देखें कि ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज होता है, जैसे शादी भी होती है, शादी के बाद जब मियाँ बीवी में चैलेंज आता है तब सोचा जाता है अब क्या करें। हालांकि उसमें भी यही है कि शादी से पहले जो पर्सनैलिटी पे काम करना था, फिर शादीशुदा ज़िंदगी में क्या करना था, और ज़ाहिर बाद के जो बहुत से फिर मौक़े आते हैं उनमें किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। सो मेन जो प्रेपरेशन होती है ना हमारी, वो याद रखें कि वो बिफ़ोर हज है, यानी ये जो वक्त है। बल्कि ये भी अब मैं कहती हूँ इट्स टू लेट। असल काम शुरू होता है जब आप, यानी 3 महीने पहले आपने जिस दिन फ़ैसला किया कि हम इस साल कोशिश करेंगे कि हज पे जाएं, अब आपने अपना स्टेमिना बिल्ड करना शुरू कर देना है, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना है। अच्छा, किन किन एरियाज़ में हमने काम करना होता है? एक जनरल चीज़ है जो आपने करनी है, और एक स्पेसिफ़िक कुछ काम है वो करने हैं। जनरल क्या है? कोई भी हो, जो भी हज पे जा रहा है, नौजवान है, बच्चा है, बुज़ुर्ग हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी एज ब्रैकेट में आप आते हैं, आपने अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखना है। फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आपके आते हैं जिन पे आपने काम करना है? आपने अपनी डाइट पे काम करना है, इसी तरह आपने अपनी एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी पे काम करना है। आपने ये देखना है कि आपकी नींद कैसी है, आपने ये देखना है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी स्ट्रेस से मुतासर हो जाते हैं। तो आपने डेफिनेटली देखना है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है,
اور کن کن چیزوں کے آپ اثرات بہت زیادہ لیتے ہیں، یہ جنرل چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپیسیفک آ جاتی ہیں۔ اسپیسیفک میں آتا ہے کہ کوئی خاص بیماری ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو اسکن کا ہے، کوئی بھی جو چیلنج آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے، اور 3 مہینے پہلے سے آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میری بیماری بہت کنٹرول میں ہو۔ ویسے تو ساری زندگی کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو بلڈ پریشر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہی ہوں، یہ دیکھیں ڈھیر ساری دوائیاں بھی کھا رہی ہوں، لیکن بس کبھی شوگر ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ نے اپنی باڈی کو بیلنس میں رکھنا نہیں سیکھا۔ تو باڈی کو بیلنس میں رکھنا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ رولز ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں، یعنی وہ رولز آپ نے حج پہ جانے سے پہلے فالو کرنا شروع کر دینے ہیں۔ 4 کام تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گی جن پر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ حج سے پہلے، نہ حج کے دوران، اور نہ حج کے بعد۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے ناشتے کی عادت رکھنی ہے۔ کچھ لوگ، بلکہ بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے، یا ناشتہ کرتے ہیں تو وقت پہ نہیں کرتے۔ جیسے میں پوچھوں کہ آپ ناشتہ کب کرتے ہیں؟ ناشتہ کیا تھا آج آپ نے؟ جی کیا تھا۔ کتنے بجے کیا تھا؟ تو وقت یہ پتہ چلتا ہے 12 بجے 1 بجے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ناشتہ نہیں رہا، یہ آپ کا دوپہر کا کھانا تھا۔ اس کو آپ ناشتے کا ٹائٹل دے رہے ہیں تو پھر آپ دوپہر کا کھانا تو نہیں کھائیں گے، وہ آپ مس کر جائیں گے۔ تو ناشتہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں پراپر طریقے سے گروم کرنے کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جس پہ آپ نے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس میں ایک ہے کہ ناشتہ۔ تو ناشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا صبح کا میل ہوتا ہے جو ہم نے ضرور لینا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ناشتے کی عادت رکھیں گے، اور کچھ لوگ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، تو پھر آپ نے بہت سارے اور اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ان کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو دیر سے سو رہے ہیں، وہ ارریگولر ایٹنگ کر رہے ہیں، وہ سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں، ان کے جو ہے نا بہت سارے ریلیشن شپس میں بہت الجھنیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ملٹیپل چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے عادت آپ نے بنانی ہے کہ میں نے ناشتہ اچھی طرح سے کرنا ہے، اور ناشتے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ارلی ہوتا ہے، 7 سے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو حج پہ جانے سے پہلے آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ میں نے صبح کو ناشتہ کرنا ہے، اور ناشتہ میں نے ہیوی کرنا ہے تاکہ میرا پیٹ بھرا رہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں کہ جی میں تو تہجد پڑھتی ہوں، پھر میں فجر پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں اشراق پڑھتی ہوں، اور پھر میں سو جاتی ہوں، جیسے چائے کا کپ صرف پی لیا اور میں سو گئی۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذرا نیند پوری کرنی ہے، پھر 12-1 بجے اٹھ کے میں اب کچھ کھاتی ہوں، اور کھانے کے بعد میں اپنی ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، تو آپ یہ کریں کہ جب آپ اشراق پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ کر کے پھر سو جائیں۔ تو ناشتہ جو ہوتا ہے نا اس کو اپنے ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہماری باڈی کی نیڈ بھی ہوتی ہے، اور ہماری باڈی میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس طرح سے جاری ہوتی ہے کہ وہ معدے کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ناشتہ ایسے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سرکولیشن جاتی ہے نا وہ جا کر آپ کی باڈی کو ہیلدی کرتی ہے، یعنی آپ کا کھانا صحیح طرح سے ابزارب ہوتا ہے۔ جب آپ کا کھانا صحیح طرح سے ابزارب ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بہت سی بیماریاں آپ کو نہیں ہوں گی۔ آپ نے ہیوی ناشتہ بھی کیا جس میں آپ یعنی کوئی بھی ہیلدی آئٹم لیتے ہیں، اس پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ تو یہ پہلا رول ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور یہ جب آپ رول حج سے پہلے فالو کر رہے ہوں گے تو جب آپ حج کے لیے جائیں گے وہاں پہ بھی فالو کریں گے، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور اس کو وقت پہ کرنا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد دوسرے رول پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا رول ہے پانی پینے کے سلسلے میں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پانی نہیں پیتے، کہتے رہتے ہیں ہم پانی پئیں گے، پاس رکھتے بھی ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں۔ اچھا کیوں نہیں پیتے؟ بار بار واش روم جانا پڑے گا۔ اچھا واش روم بھی ہے قریب تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ پھر مجھے وضو بھی بار بار کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی پینے سے آپ کی باڈی ہیلدی رہتی ہے، فلشنگ ہوتی رہتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہم واش روم جاتے ہیں ہماری کڈنیز بھی اسٹرانگ اور ہیلدی رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہیں اور اس وقت آپ وضو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وضو سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ جھڑ جائیں گے۔ یہ جو ہر وقت کا ڈپریشن، دل پہ بوجھ ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ حوض کوثر کے پاس کیا ہوگا؟
وضو کے اثرات چمک رہے ہوں گے. جی، وضو کے جو اعضاء ہیں، وضو کے جو بار بار ہم کرتے ہیں اس سے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور حوض کوثر پہ ہم امتی ہونے کے ناطے پہچانے جائیں گے، اور ہمیں حوض کوثر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی دیں گے. تو ہمارے لیے تو کوئی بھی لاس نہیں ہے کہ تو اس کو اپنے لیے ایسا مشکل نہ بنائیں، بلکہ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان فضائل کو یاد رکھیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، لیکن پانی پینے کا ایک اور بھی امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے اس سے 15 یا 20 منٹ پہلے پانی پینا ہے، کھانے کے دوران نہیں پینا. جو لوگ کھانے کے دوران پانی پینا شروع کر دیتے ہیں ان کی بھی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ اب ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور ہمیں اس دوران میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اوور آل بھی ہماری صحت اچھی ہونی چاہیے. ہمیں قوی مومن رہنا ہے، ہم نے صرف حج کے لیے اپنے آپ کو فٹ نہیں کرنا، ہم نے اوور آل اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، ہماری فٹنس اچھی ہونی چاہیے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کھانے سے 15-20 منٹ پہلے پانی لیں گے، اور کھانے کے پھر آپ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پانی پئیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ بہت سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ نے پہلے پانی پیا تو اب آپ نے اپنے اسٹمک کو تیار کیا کھانے کے لیے. جب آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں نے کھانے کے دوران پانی نہیں پینا، تو آپ ایک تو کھانے میں مرچ مسالے کم ڈالیں گے، جو کہ اچھے نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ مرچیں ڈالنا اور اس طرح کا کھانا کھانا. دوسرا امپورٹنٹ کام کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پانی نہیں پینا تو آپ سلو ایٹنگ کریں گے، آہستہ آہستہ کھائیں گے. اس سے آپ کا پورشن سائز کنٹرول ہو جائے گا. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب آپ سلو ایٹنگ کریں گے نا، تو وہ جو آپ کا تھوک ہے، لعاب ہے، اس کے بہت سارے اس میں ہیلتھ بینیفٹس ہیں. وہ آپ کے کھانے کو ایسا بنائے گا، نرم بنائے گا، ڈائجسٹ کرنے کے لیے ساتھ آپ کے جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ڈائجیشن اچھی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں گے. تو ملٹیپل بینیفٹس ہیں جس پہ ہم توجہ دیں. تو پہلے سے اپنی یہ عادت بنا لیں کہ میں نے اس طرح سے کھانا ہے. آپ دیکھیں نہیں تو ہم سارا وقت پانی نہیں پیتے، اور اکثر اوقات کھانے کے درمیان سی بھی کر رہے ہیں، مرچ مسالے بھی زیادہ سے زیادہ ڈال رہے ہیں، اور پھر پانی بھی پیتے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹرز دوائیاں کیوں اتنی زیادہ دے دیتے ہیں، اور پتہ نہیں جب جاؤ لمبی لمبی لسٹیں دے دیتے ہیں ٹیسٹوں کی. ڈاکٹر بیچارے کیا کریں مجھے بتائیں، جب ہم اپنی صحت کا خود خیال نہ رکھیں. تیسرا امپورٹنٹ کام جو ہم نے کرنا ہے، اور یہ بھی ہم نے حج پہ جانے سے پہلے شروع کر دینا ہے اور اس کو پھر کیری کرنا ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے نا اس کی کمبینیشن کو ٹھیک رکھنا ہے. کیونکہ وہاں پہ نا بہت مشقت ہوتی ہے. جب مشقت ہوتی ہے تو بھوک بھی بہت لگتی ہے، فارغ بھی ہوتے ہیں نا اور کچھ بھی نہیں کر رہے، تو روٹینز بھی ڈفرینٹ ہوئی ہوتی ہیں جیسے عام دنوں کی ہیں. تو میرے پرسنلی میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب میری روٹین چینج ہو جائے مجھے بھوک زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے طرح طرح کے کھانے مل رہے ہیں، جگہ جگہ سٹالز ہیں، ہوٹلز ہیں، لوگ کھاتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی ہے. کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، لیکن گنجائش نہیں ہوتی، وہ مل نہیں رہا ہوتا، اس کے لیے بڑی دور جانا پڑتا ہے. تو پھر جو اویلیبل ہے ہمیں اسی میں سے لینا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم یہاں سے جتنے مرضی فیصلے کریں، میں یہ کھاؤں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی، لیکن اس میں ہمیں مشکلات آتی ہیں. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے میٹھی چیز کھانی ہے، میٹھے اور نمکین کو مکس کر کر کے نہیں کھانا، ساتھ ہی میٹھا ساتھ ہی نمکین. ہمارا ایکچولی کلچر یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے سب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. جی، پلاؤ کے ساتھ زردہ مکس کریں گے، یا کیا کریں گے کہ جیسے ہی کھانا کھایا ساتھ ہی ڈیزرٹ آ جائے گا، اور اس کو سنت کا نام دے دیتے. جی جی بالکل، اس کو سنت کا نام دے دیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سنت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب میٹھا کھانا ہے، اگر آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے آپ کھا لیں، اور میٹھے میں بھی پھر آپ کوشش کریں کہ کم سے کم پروسیس فوڈ ہو. جیسے پھل لے لیں، پھل کھا لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میٹھا ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہاں پہ سامنے کوئی مزے کی چیز نظر بھی آ رہی ہے اور آپ لے رہے ہیں، کھانا چاہ رہے ہیں، آپ کھا لیں، لیکن پھر اس کے بعد 30 منٹس ویٹ کریں نمکین کھانے کے لیے. بیسٹ تو کھجور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اور بھی آپ کا چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ 30 منٹس ویٹ کریں میٹھا کھانے کے بعد. جب آپ نے میٹھا کھا لیا، 30 منٹس گزر گئے، اب آپ کیا کریں، نمکین کھا لیں. یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نمکین پہلے کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا مثلا روٹی کھانی ہے یا کوئی برگر کھانا ہے یا کچھ بھی سینڈوچ کھانا ہے، اب آپ نے نمکین چیز کھائی ہے، تو نمکین چیز کھانے کے بعد آپ نے تقریباً 2.5 گھنٹے انتظار کرنا ہے. 2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد آپ میٹھا کھائیں.
ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ ایک تو دیکھیں گے آپ کی ڈائجیشن بہت اچھی ہوگی، خوراک بہت اچھی طرح سے ہضم ہوگی، بیماریاں نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو نا یہ جو تیزابیت ہے، بلوٹنگ ہے، معدے کے جو مسئلے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، یہ آپ کے بالکل ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. جیسے رمضان میں بھی میں پہلے میٹھا کھا لیتی تھی، کھجور کھا لی، تھوڑی سے پھل کھا لیا، کوئی شربت پینا ہے گھر میں، گھر کا بنا ہوا شربت، بازاری نہیں، گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز لے لی. اب وہ جب پی لیا، جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چائے کا کپ لے لیا، آدھا گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے. اب گزر گیا، اب آپ اس کے بعد چاہے سالن روٹی کھا لیں، ساتھ آپ نے پکوڑا لینا ہے وہ بھی لے لیں، ساتھ آپ نے چنا چاٹ لینی ہے وہ بھی لے لیں، کوئی بلوٹنگ نہیں، کوئی تیزابیت نہیں، کوئی معدہ فل نہیں ہوتا. یہ جو مکس کر کر کے کھاتے ہیں نا دو طرح کے کھانوں کو، اور اسپیشلی میٹھا اور نمکین، اس سے بہت زیادہ خرابی آتی ہے. ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اس کو اگر آپ اڈاپٹ کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ جب جو کھانا وغیرہ کھا رہی ہیں نا، آپ اپنے ساتھ یہاں پہ بھی آپ کر سکتی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، چنے اور کشمش مکس کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو درمیان میں کبھی بھوک لگتی ہے نا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چنے اور کشمش جو ہے نا ان کو کھانا ہے. ان کی کمبینیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو انرجی بھی دے دیتے ہیں، یہ آپ کی شوگر لیول کو بھی لو نہیں ہونے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلدی قسم کی فیلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو جب آپ حج پہ بھی ہوں تو آپ کا جو بیگ ہو آپ اس میں پاؤچ سا بنا کے، اور اس میں آپ تھوڑے سے چنے اور کشمش رکھیں، اپنے پاس ویسے زیادہ رکھ لیں، اور اس کو آپ جو ہے نا کھاتے رہیں. تو جہاں ہم بہت ساری چیزیں اپنی حج کے سامان کے لیے جمع کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی آپ ضرور شامل کر لیں. اچھا، اسی طرح بازاری ڈرنکس، جوسز، بازاری جنک، یہ سب چھوڑ دیں. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی مجھے تیزابیت اتنی ہوتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بد ہضمی ہوتی ہے، اس لیے یہ میں فزی ڈرنک پیتی ہوں، اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. میری ایک دوست ہیں، انہوں نے اس طرح کی فزی ڈرنکس کو اپنے باتھ روم میں کموڈز کو صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں جب گھر والے نہیں باز آ رہے تھے اس کو کرنے سے، تو میں نے پھر یہی کیا ہے کہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے. A1 باتھ روم صاف ہوتے ہیں، اور وہی کام وہ آپ کے معدے کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بیماریوں کو انوائٹ نہ کریں، ہم یہ کریں کہ اس کے بجائے ہم وہ چیزیں استعمال کریں جس سے ہیلدی بھی ہم رہیں اور ہمارا معدہ بھی جو ہے وہ بہت مضبوط رہے، ہمیں مسئلہ نہ ہو. تو پہلا رول کیا تھا؟ صبح کا ناشتہ. دوسرا امپورٹنٹ رول پانی سے ریلیٹڈ. تیسرا امپورٹنٹ رول میٹھے اور نمکین سے ریلیٹڈ. یہ پہلے سے شروع کر دیں اپنا کام کرنا. اب چوتھا امپورٹنٹ رول آتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ پتی پینی چھوڑ دینی ہے. کڑک چائے، سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں بہت سے معاملات میں ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی چائے پینا چھوڑ دیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں دودھ پتی اور کڑک چائے، مکس چائے، یہ پینی چھوڑ دیں. ٹی بیگ بھی ویسے تو اوورآل کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کہنے کا مطلب پتی والی چائے لیں. آپ چائے کس طرح بنائیں گے؟ چائے آپ اس طرح بنائیں گے کہ پانی بوائل کریں گے، پتی ڈال کر تھرمس میں یا کپ میں اس کو دم دیں گے، اور اس کے بعد آپ اگر دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو 2 چمچ اس میں دودھ ڈال لیں. اور اگر آپ کو تھوڑی سی مٹھاس چاہیے تو یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مختلف ناموں سے سویٹنرز ملتے ہیں، ایون جو اسٹیویا بھی آپ کو آرٹیفیشل پیکٹ میں مل رہا ہے، اس پہ پتہ نہیں کتنا پروسیسڈ ہے. آپ نے لینا ہی ہے تو پھر کسی پنساری سے لیں جو کہ کھلا ہو. جتنی پروسیس چیز ہوگی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ میں تو جی یہ بھی نہیں لیتی. اکثر اوقات میں گیدرنگز میں جب جاتی ہوں تو لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی، میرا تو وزن کیوں نہیں کم ہو رہا، میں تو یہ بھی نہیں کرتی، میری شوگر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی. اور پھر وہ جو سامنے میرے چیزیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشن میں اپنا کچھ طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں اپنے لیے. تو جب آپ غلط فیصلے کریں گے ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو آپ کے یہ پرابلم جو ہیں وہ بڑھیں گے، وہ انٹینسیفائی ہوں گے. تو آپ دم والی چائے پئیں. اب جب آپ حج پہ جائیں گے تو ظاہر آپ کے لیے اس طرح دم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تو آپ ٹی بیگز تب استعمال کر لیں. ہماری پتی آتی ہے نا، اس کے اوپر بہت سے فرٹیلائزرز اور وہ اسپرے کیے جاتے ہیں، وہ جتنی بھی کوشش آپ کر لیں وہ صاف نہیں ہو سکتے. اب جب ہم اس کو دودھ کے ساتھ ملا کے پکاتے ہیں تو اس پکنے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے وہ کیمیکلز اور ریئیکشنز ایسے جنریٹ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. اور آپ دیکھ لیں بیماریاں کتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس میں ہم جملے یہی بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو کھال اتار لیتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں نا ہم کھال اترنے کیوں دیتے ہیں؟
ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرتے؟ تو وہاں پہ بھی کیونکہ آپ کو تھکن ہوتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے بار بار چائے پینے کو، جاگنا چاہ رہے ہیں آپ، کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ ایک تو ٹی بیگز کے ساتھ یا مطلب سیپریٹ چائے کا کانسیپٹ اپنے اندر رکھیں۔ دوسرا امپورٹنٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ساتھ کوئی ہربل ٹیز وغیرہ کی بھی عادت ڈالیں، جیسے دار چینی کی آپ لے سکتے ہیں، کہوہ لے سکتے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ چاہیں تو گرم دودھ کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال کے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھکن کا احساس کم ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نے چائے پینی ہوتی ہے نا تو ساتھ ساتھ کھانا نہیں کھانا، جیسے ناشتے میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ چائے پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو چائے پہلے پی لیں اور اس کے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ کھا لیں، کیونکہ اس سے بھی ڈائجیشن اور یہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور آپ کی ہیلتھ جو ہے نا وہ اچھی رہتی ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جس کو اگر آپ اپنی لائف میں ابھی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی، ان اے لانگر رن آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ پروسیس فوڈ کو کم سے کم لیں۔ پروسیس فوڈ کون سا ہے؟ یہ جتنی ڈرنکس مل رہی ہیں بازاری، یہ سب پروسیسڈ ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے میں تو صرف جوس پیتی ہوں جب کمزوری ہوتی ہے، تو میں پوچھتی ہوں کون سے والا جوس؟ تو پتہ چلتا ہے کوئی بھی بازاری برانڈ ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بازاری برانڈ ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں صحت کے لیے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ لے کے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی صحت بھی خراب کریں، یہ بند کر دیں، اور گھر کی بنی ہوئی چیز دیں، لسی دیں، سکنجوین بنا لیں، اور بھی کوئی آپ ایسی، بہت سے لوگ بادام کا شربت بنا لیتے ہیں، گھر کے بنی ہوئی کوئی بھی ڈرنکس آپ بنا لیں وہ آپ کے لیے ہیلدی ہوں گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ کو جیسے کوئی کھانے پینے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، تو جب کوئی مجھے جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم ریسٹورنٹ جا کے کھانا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اس میں بھی بہت سی ہیلدی آپشنز آپ کو مل جاتی ہیں۔ جیسے کچھ برانڈز ایسے ہیں جو کہ فوڈ چینز ہیں اور ان کا الٹرا پروسیسڈ برگر ہوگا۔ اب تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے یہ پیلسٹینین موومنٹ کی وجہ سے وہ بند کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ صرف ربڑ ہے، اس کی کوئی انرجی ویلیو نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں کہ صرف انرجی ویلیو نہیں ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی بیماری دے رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بند کر دیں۔ آپ کیا کریں، اگر کھانا ہی ہے تو ایسے ریسٹورنٹ سے، ایسی جگہ سے کھائیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی قیمہ، کوئی گوشت، کوئی اور چکن لے کر اس سے وہ چیز بنائی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اپنا ریسرچ ورک کر لیں اور اس کے مطابق کھائیں، یا سیلڈز وغیرہ کھائیں۔ جیسے اب حج پہ جائیں گے تو آپ کو جو ایکچوئل عربی کھانے ہوتے ہیں وہ بڑے مزیدار اور بہت ہیلدی ہوتے ہیں۔ اس میں وہ چیز ہوگا، اس میں زیتون کا تیل ہوگا، اس میں نمک مرچ مسالے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو اس قسم کی سلاد والی چیزیں لیں، سلاد کھائیں، یا یہ کہ روٹی کھائیں، روٹی کے ساتھ آپ اور جیسے کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں وہ لے لیں۔ پھر اسی طرح سے ٹائمنگز کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ناشتے کا ٹائم آپ کا پکا ہونا چاہیے کہ 9 بجے سے پہلے آپ نے ناشتہ کر لینا ہے۔ اسی طرح سے دوپہر کو ہلکی پھلکی چیز کھائیں، ابھی سے عادت ڈالیں۔ ہمارے یہاں پہ ایکچولی الٹا نظام ہے، دوپہر کو ہم بہت ہیوی میل کرتے ہیں اور پھر شام کو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے، شام کو اس سے بھی ہیوی۔ تو دوپہر کو جو ہوتا ہے یوزلی لائٹ چیز ہونی چاہیے، چنا چاٹ لے لیں، خالی پھل لے لیں، دہی پھلکی لے لیں، خالی دہی کھا لیں، کیونکہ اگر جب آپ نے ہیوی ناشتہ کیا ہوگا نا تو پھر آپ کے لیے یہ مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ درمیان میں آپ کچھ سنیکس بھی لے سکتے ہیں، تھوڑا سا میوہ لے لیں، اور شام کو آپ ڈنر جو ہے نا اپنا جلدی کریں۔ تو آپ جب یہاں پہ اپنی عادت ٹھیک کر لیں گے تو جب حج کے لیے جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہت سی آسانی ہو جائے گی۔ پھر ایک ہی کھانا ہر وقت نہ کھائیں، یعنی بدل بدل کے کھائیں۔ جیسے ناشتہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو جی روز وہی بریڈ اور انڈا، روٹی اور انڈا، یا اس طرح کی کوئی چیز، یا دلیا ہوتا وہ ہیلدی ہے لیکن چینج کر کے کھائیں، یعنی ایک دن دلیا لے لیا، ایک دن بریڈ لے لی، انڈا لے لیا، ایک دن روٹی سالن لے لیا، ایک دن پھر کچھ اور آپ نے دہی کے ساتھ کوئی چیز لے لی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر مختلف چیزیں جاتی ہیں جو بیلنس لاتی ہیں۔ یہ جو ہم ہر وقت ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہتے رہتے ہیں ہمیں وائٹامنس دے دیں، تو نیچرل وائٹامنس لیں۔ یہ جو میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں اس سے آپ کی باڈی نیچرلی اس میں یہ جتنے چیلنجز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ وائٹامنس لیتے بھی ہیں وقتی طور پہ اگر کوئی آپ کے اندر کمی ہے تب تو واقعی بنتا ہے، جیسے کوئی اینیمک ہے، ہیموگلوبن لو ہے، یا پتہ چلتا ہے کہ جی وائٹامنس کی شدید کمی نظر آ رہی ہے۔ ویسے شوقیہ فنکار ہیں، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وائٹامن ہم لکھوا کے ڈاکٹر سے آ گئے۔ دیکھیں ان کے اندر بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں،
اور جب آپ لگاتار کھاتے رہتے ہیں تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے. تو یہ جو ایک وہ ہے نا ہمارا ڈرگ مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا، وہ ہمیں بار بار یقین دلاتا ہے کہ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اس سے ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں. یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی کیا ہیں، جنرل چیزیں جو آپ نے کوئی بھی بیماری ہو آپ نے ٹھیک کرنا. اچھا، اب کچھ اسپیسیفک چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے حج پہ جانے سے پہلے ٹھیک کرنی ہیں. اس میں یہ کہ کم از کم ہماری 3 وزٹس آئیڈیلی ہونی چاہیے ڈاکٹر کے پاس. ہم کہتے ہیں آئی فیس دیں گے اور ڈاکٹر نے کہنا ہے تم ٹھیک ہو. میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھائیں اور ان سے اگر آپ کی کوئی بیماری ہے تو آپ اس کے مطابق پوری گائیڈ لائن لیں اور اپنی بیماری کو مینیج کریں. ان 3 مہینوں میں جانے سے پہلے اگر بلڈ پریشر ہے، صبح شام بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. چھپنا نہیں ہے اس بلڈ پریشر سے، نہیں ٹھیک ہی ہوگا، بس ایسے ہی پتہ نہیں کیوں کسی نے مجھے کہہ دیا زیادہ ہے، بس آج میں ذرا اسٹریسفل تھی. اپنے ہسبینڈ کو کہنا شروع کر دینا، گھر والوں کو، آپ مجھے اسٹریس دے رہے ہیں اس لیے زیادہ ہے مسئلہ. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کون سی چیزیں صحیح مینیج نہیں کر رہی. بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے. ہارٹ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ویل مینیجڈ ہونا چاہیے. اس کی دوائیاں میں ریگولیرٹی سے لے رہی ہوں. کئی لوگوں کو میں نے لٹرلی وہاں پہ دیکھا ہے، دوائیاں ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ نا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے بلایا، اللہ کے گھر آگے، اب ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر کلیپس ہو کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور کافی زیادہ پھر مشکلات میں رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی اسپیسیفک دوائیاں لیتے ہیں، ڈاکٹر سے پوری پرسکرپشن بنوائیں. ضرور چیک کریں کیونکہ ہر سال حج پالیسی بھی چینج ہوتی رہتی ہے، تو ضرور چیک کر لیں کہ حج پالیسی کیا ہے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں پرسکرپشن جو ہے اس کے ساتھ آپ اپنی ادویات کو پیک کروائیں، اور وہ پیک کر کے وہ پورا اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ رکھیں. سب ادویات لے کر جائیں. جب آپ کو لینی پڑے تو وہاں دوائیاں مل جاتی ہیں، لیکن بہت مہنگی ہوتی ہیں اور پھر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے پھر چیک کروانا بھی ایک ہیسل ہوتا ہے بہت بڑا. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب وہاں پہ ہاسپٹلز، وہاں فری ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں، وہاں ڈاکٹرز بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا وہ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بتا رہے ہیں مجھے شوگر ہے، دوائی نہیں میں لائی. ایکسٹرا دوائی لے کر جائیں کہ آپ کو اگر زیادہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر یہ کہ ان کو ڈفرینٹ بیگز میں ڈال کے رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بیگ مس پلیس ہو گیا، نہیں پہنچا، تو آپ کے پاس ہینڈ کیری میں بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے بیگ 2 بیگز میں ڈیوائیڈ کر کے وہ ادویات جو ہیں وہ رکھیں تاکہ آپ کے پاس وہ مطلب چانسز کم ہوں کہ کوئی چیز مس پلیس ہو جائے.